बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अब्दुल रहमान आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर है। रमज़ान मेहमान की ये ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी और सारी है। आखिरी अशरा रमज़ान, आखिरी जो है रोज़े जो हैं वो आखिरी लम्हात में हैं, और जिन लोगों ने अभी तक अपने रब को नहीं मनाया, आज के इस रमज़ान ट्रांसमिशन की बदौलत हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी वो तमाम कोताहियाँ मुआफ़ फरमा दे, हमारे दिलों को नरम कर दे, रिश्तेदारों के लिए, दोस्त अहबाब के लिए, और सबसे बड़ी ज़ात अपनी ज़ात के लिए, जिसके लिए हम बड़ा मरते हैं, अपनी खुदी के लिए, उन तमाम तर चीज़ों के लिए अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमत फरमाए। अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के सदक़े हम सब पर आफ़ियत वाले मामलात करे। तमाम जितनी भी बीमारियां हैं, तकालीफ़ हैं, उनको हमसे दूर कर दे। या अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जा। हमें मांगने का तरीका नहीं आता, हमारे आमाल भी ऐसे नहीं हैं कि हम उनके ऊपर कोई प्राउड फील करें, और अगर हैं भी तो फिर भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि तू रब्बे गफूर है। न जाने कौन सी अदा पसंद आ जाए तो एक जूती के अंदर पाँव पिलाने वाली, पाँव में पानी पिलाने वाली जो कि मुसलमान नहीं है, तो उसे मुआफ़ फरमा दे। और जब तू पकड़ में आए तो अपने वलियों को भी पकड़ में ले ले कि अल्लाह पाक तू रब्बे गफूर है, और हर वक्त हम तेरे से इल्तिजा करते हैं, हमारे साथ आफ़ियत वाले मामलात फरमा। बड़े कमज़ोर हैं हम लोग, और अक्सर हमने ये भी सुना है अपने इर्द गिर्द के लोगों से, हम खुद भी ये बातें करते हैं कि यार मैं बच गया, पता नहीं कौन सी नेकी मेरे काम आ गई। तो मैं अपने तमाम तर व्यूअर्स से ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हम कोई नेकी करते भी हैं, हमारा कोई नेक अमल है भी, और हमें रब की ज़ात ने नहीं बचाया, हमें हमारी नेकी ने बचाया है। ये भी बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। हमेशा अल्लाह की ज़ात ही है महफूज करने वाली, बचाने वाली, रहमतें करने वाली। आज का हमारा उन्वान है मोटिवेशन से रिलेटेड। मोटिवेशनल स्पीकर हों, चाहे मज़हब से रिलेटेड हो, दुनियावी मामलात से रिलेटेड हों, किस तरीके से वो मोटिवेट करते हैं, हम लोगों के दिलों के ऊपर किस तरीके से वो हुक्मरानी करते हैं, और किस तरीके से मोटिवेशन आती है और हम अपनी ज़िंदगी को बदल देते हैं। नशा जैसी बुरी लत जब इंसान को लगी होती है तो न जाने कौन कौन से डॉक्टर्स जो हैं वो उसके ऊपर काम करते हैं और वो उस लत को नहीं छोड़ते, लेकिन एक मोटिवेशनल स्पीकर की स्पीच से उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। चाहे वो इस्लामी मोटिवेशनल स्पीकर हो या एक ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर जिसका मज़हब के साथ भी ताल्लुक़ होता है, लेकिन दुनियावी तौर पर उसमें बहुत सारी कुतब पर अबूर होता है, उसकी अपनी ज़िंदगी एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। कासिम अली शाह साहब हमारे सामने एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं, जिन्होंने अक्सर सोशल मीडिया पर हम उनका ये एक टैग नज़र आता है, एक सब्सक्राइबर से 20 लाख सब्सक्राइबर तक का सफ़र, घर के गैराज से लेकर आज एक प्रॉपर फाउंडेशन तक का सफ़र। तो ये बड़ी एक ज़िंदगी है। मौलाना तारिक जमील साहब हमारे दरमियान एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं, आजकल सोशल मीडिया पर शाह सुर्खियाँ बने हुए हैं, सुर्खियों की ज़ीनत हैं। किस तरीके से उन्होंने अपनी दुनियावी ज़िंदगी को तर्क कर दिया, इंजीनियर बनने जा रहे थे, ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ था, सब चीज़ें छोड़ दी और किस तरीके से अल्लाह ताला के दीन की खिदमत की, और आज पूरी दुनिया में उनका तूती बोलता है। लेकिन तनकीद करने वाले लोग जो नेगेटिव सोचते हैं उनको आप पकड़ नहीं सकते। आपको बजाय नेगेटिविटी की तरफ जाने की बजाय पॉजिटिव की तरफ आना चाहिए। हर चीज़ को जब आप पॉजिटिव लेकर चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब हो जाएंगे। और क्या ही खूबसूरत एक मफहूम है कुरान पाक की एक आयत का कि अल्लाह ताला अपने बंदे से फरमाता है कि जैसा तू मेरे बारे में गुमान करता है मैं तेरे लिए वैसा ही हूं। यानी कि आप किसी भी चीज के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं तो वो आपके लिए पॉजिटिव है, अगर आप किसी चीज के बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो वो आपके लिए नेगेटिव है। समटाइम हम अपने इर्द गिर्द अपने दोस्त अहबाब को कह रहे होते हैं कि यार तू बड़ा गलत है, तो वो लाख कोशिशों के बावजूद भी हमें गलत ही दिखता है, क्योंकि हमारा गुमान उसके बारे में गलत है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसकी लाख बुराइयों के बावजूद भी हम उसको सीने से लगाते हैं, क्योंकि हम उसके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं। तो पॉजिटिविटी इंसान की जिंदगी का एक बहुत ही पॉजिटिव आंसर है। मेहमानों से तारुफ करवाता चलूं,
آج ہمارے درمیان بڑی خوبصورت ایک پرسنالٹی ہیں، گجرانوالہ سے ان کا تعلق ہے، اسپیشلی رمضان مہمان کے اس ٹرانسمیشن کا ہمارا حصہ ہیں۔ پاکستان کے ایک نامور موٹیویشنل سپیکر ہیں، قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن سے لے کر انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کے ساتھ وہ اٹیچ ہیں، اسپیشل ایجوکیشن کے اوپر بہت کام کرتے ہیں، ہابی میں مشاغل ان کے بڑے دلچسپ ہیں، یوگا ہے، بک ریڈنگ ہے، رائٹنگ ہے، اور ہر جگہ پر وہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور سب سے خوبصورت بات ان کی میٹھی سی پیاری سی اسمائل ہے، جب وہ مسکراتے ہیں نا تو کوئی بات کرے بھی نہ تو اگلا بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یار میرا کام یہاں بن گیا ہے۔ سہیل بشیر صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، دل کی عطا گرائیوں سے ہدف کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ ختم نبوت کے علمدار جو کہ بڑے ہی زبردست طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر کام کر رہے ہیں پازیٹیولی، کیونکہ میں نے اپنے پروگرام کے آغاز سے آپ کو بتایا کہ پازیٹیوٹی کتنی ایک اہم چیز ہے انسان کی زندگی میں۔ آپ کے سارے مسائل کا حل صرف پازیٹیوٹی ہے۔ مایوسی ختم کر دیں، کیونکہ مایوسی کیوں کہا گیا ہے حرام ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ وہ آپ کو بدگمانیوں کی طرف لے کر جاتی ہے، نیگیٹیوٹی آپ کے ذہن میں آتی ہے۔ تو پازیٹیوٹی بڑی زبردست چیز ہے۔ تو یہ جناب پازیٹیوٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تمام مذاہب کو بھی ایک ساتھ لے کر اکٹھا چلتے ہیں، اپنا موقف ڈٹ کر بیان کرتے ہیں، تہذیب ادب کے دائرہ کار میں رہ کر۔ علامہ سفیان غوری صاحب ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر موجود ہیں، بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ اور بڑا ہی خوبصورت نام سمیہ گوہر، ایک بہت ہی خوبصورت آواز، اور یقیناً اس پوری رمضان ٹرانسمیشن میں وہ ہمارا حصہ کہیں نہ کہیں بنی رہی، اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود رمضان مہمان ہدف کے پلیٹ فارم کو اپنا قیمتی وقت دیتی رہی۔ ہم ان کے مشکور بھی ہیں اور ان کو وارم ویلکم بھی کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سمیہ آپ کا۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سہیل بشیر صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، موٹیویشنل سپیکر ہیں، بہت سارے لوگوں کی انسپریشن ہیں، اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ کامیاب انسان کی ہیبٹس کیا ہوتی ہیں، عادات کیا ہوتی ہیں، ان کے بارے میں پوچھیں گے۔ جی تھینک یو سو مچ رحمان صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے مدعو کیا۔ زندگی کے اندر دنیا کا وہ غریب ترین شخص ہے جس کے پاس ایک ڈریم نہیں، ایک خواب نہیں، ایک ویژن نہیں۔ تو غریب وہ نہیں جس کے پاس پیسے نہیں، دنیا کا وہ غریب ترین شخص جس کے پاس ایک سوچ نہیں۔ تو کامیاب بننے کے لیے آپ کو بڑی سوچ ہونی چاہیے، آپ کو خود پر یقین ہونا چاہیے، جہد مسلسل ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ یہ اس بلی پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر انسان کو جو پیدا کیا ہے اس کی سوچ کی بدولت اس نے ہواؤں پر، فضاؤں پر، زمین کے اندر اپنی فتوحات کا لوہا بنایا، تو وہ صرف سوچ کے۔ تو اس لیے تھنک بگ۔ سہیل صاحب کتنا قطع کلامی معاف، کتنا امپورٹنٹ پہلو آپ بتا رہے ہیں کہ سوچ، تو سوچ کا پھر پازیٹیو ہونا کتنا ضروری ہے؟ بہت زیادہ ہے۔ جس معاشرے میں ہم مثبت سوچ رکھتے ہیں، اس سوچ کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں۔ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ اس پوری کرۂ ارض پر اگر 8 ارب کے قریب آبادی ہے تو دوسرا شخص مختلف ہے، اس کی سوچ مختلف ہے۔ جب ہم اپنی سوچ کو دیکھتے ہیں کہ میری سوچ اللہ تعالیٰ نے مجھے ذہن دیا ہے، میری سوچ دوسرے ایون کے ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں، تو ہمارے بہن بھائیوں سے بہت مختلف ہے۔ تو جان میسن یو آر بورن ٹو بی ریجنل، ڈونٹ بی ڈائی ٹو کاپی اٹ، کہ جبلت میں ہر انسان کو خدا تعالیٰ نے دوسرے مختلف پیدا کیا۔ جب اس کی سوچ اس کی بلند ہوگی، مثبت ہوگی، تو اس کو مشکل حالات میں بھی اس کو پازیٹیوٹی ملے گی، اس کے راستے نکلیں گے۔ یہ ہمیں اس پر یقین ہونا چاہیے کہ میں اس دنیا میں یونیک ہوں، اور اللہ تعالیٰ یہ کام نہیں کرتے، وہ کسی کی فوٹو کاپی نہیں بناتے، اور وہ ہر شخص مختلف ہے، تو یونیکنیس ہے۔ تو ہمیں اپنی یونیکنیس کا بتانا چاہیے۔ کامیابی کے لیے ہونے کے لیے آپ کو بڑی سوچ ہونی چاہیے، بڑا یقین ہونا چاہیے، بڑا مقصد ہونا چاہیے، بڑی کوشش ہونی چاہیے، اور رزلٹ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے سہیل صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا، میں ابھی علامہ صاحب کی طرف جانا چاہوں گا، لیکن میں آپ کی طرف ایک سوال ضرور چھوڑ کر جاؤں گا کہ یہ آپ نے بتا دیا کہ سوچ بڑی ہونی چاہیے، یہ بھی باتوں باتوں میں ہمیں یہ بات جو ہے وہ رجسٹرڈ ہو چکی ہے کہ پازیٹیو بھی ہونی چاہیے۔ یہ سوچ ہمیں سکھائے گا کون؟ سوچ ہمیں دے گا کون؟ جب ہمیں بڑے ہوتے ہیں تو تب ہمیں ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں، نادان ہوتے ہیں، اس وقت کیا ہمارے والدین کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ہماری جو سوچ کی گرومنگ ہے اس کے اوپر بھی کام کریں؟ یہ ہم آپ سے پوچھیں گے، علامہ صاحب کی طرف رخ کریں گے۔ علامہ صاحب، سوچ کے اوپر بات ہو رہی ہے، سوچ کا دین اسلام میں کیا کس طریقے سے بتاتا ہے اسلام ہمیں؟ سوچ اور نیت کیا ایک ہی چیز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب عبد الرحمان صاحب، آپ کے انتہائی ممنون اور مشکور ہیں، آپ نے پھر سے پروگرام میں آنے کے لیے دعوت دی۔ عرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ ضحیٰ میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ شمس میں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔
ہر بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کا مادہ رکھا ہے. ایک جو ہے مادہ نیکیوں کی طرف بندے کو گامزن کرتا ہے, رہنمائی کرتا ہے. دوسرا مادہ بندے کو گناہوں کی طرف لے کر کے چلتا ہے. یہ 2 مادے ہر بندے کے اندر ہوتے ہیں. یعنی انسان جو ہے وہ محض وہ کسب کرنے والا ہے, کام کو کرنے والا ہے. ہر چیز کا خالق اللہ ہے, افعال شر کا بھی اور افعال اس کا نیک کا بھی. ہر چیز کا خالق اللہ ہے, لیکن ان کو کرنے والا انسان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 2 بندے کو راستے دکھائے ہیں, ایک خیر کا راستہ ہے, ایک بدی کا راستہ ہے, ایک شر کا راستہ ہے. اگر خیر کے راستے پہ چلے گا تو اس کا سیدھا ٹکراؤ جو ہے نا, اس کے بندے کا سیدھا جو ہے نا ٹارگٹ, وہ اگر نیکی کا راستے پر ہے تو اس کو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن منزل مقصود ضرور مل جائے گی, اگر ساتھ اس کے اخلاص ہے, اللہ کے لیے یہ کرتا ہے کام. دوسرا اس کی منزل ہے شیطانی راستہ ہے, نیگیٹیوی کا راستہ ہے. ٹھیک ہے جی, اس کے اوپر اگر آپ وہ چلے گا تو لوگوں کی کمیاں تلاش کرے گا, تو ایک وقت آئے گا کہ یہ گھر میں بیٹھا ہوا بدنام ہو جائے گا. اس کی موٹی سی مثال ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو 2 آنکھیں عطا فرمائی تھیں, اور ان آنکھوں کے اوپر 2 پلکیں دی ہیں کہ جو بندہ جو ہے نا اس بندے کی اندر جانے کو, ڈس کو جانے کو روکتی, اس کی حفاظت کا ذریعہ کرتی. اور دوسری اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آنکھ دی ہے بندے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عیب کو دیکھنے کے لیے, اور دوسری آنکھ دی ہے دوسرے کی اچھائی دیکھنے کے لیے. اگر ایک آدمی پازیٹیو رہ کر کے لوگوں کی اچھائیاں تلاش کرتا جائے گا, ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کے اندر یہ بندہ مشہور ہو جائے گا کہ یہ بندہ نیک ہے. اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں کا اعلان فرماتے ہیں اس بندے سے محبت کرو. لوگوں کے قلوب اس بندے کی طرف پھیر دیتے ہیں کہ یہ میرا محبوب ہے, یہ میرا مطلب جو ہے نا میرا ولی ہے, میرا دوست ہے, اس سے محبت کرو. اب فرشتے بھی محبت کریں, لوگ بھی محبت کریں, اور اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے دل میں بھی اس بندے کے لیے محبت ڈال دیتے ہیں. تو منفی سوچ کے حامل انسان ہمیشہ خود بھی نقصان اٹھاتے ہیں اور معاشرے کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. تو منفی سوچ کا آدمی کبھی بھی کامیابی کے ترقی جو ہے نا منازل طے نہیں کر سکتا. تو منفی سوچ کو مثبت سے تبدیل کرنا ہوگا. جب بندہ مثبت سے سوچنا شروع کر دے گا نا تو اللہ بھی اس کے مددگار بن جائیں گے. اچھا, یہ ایک بڑا ہمارا ایک المیہ ہے کہ جس طریقے سے یہی سوال میں ابھی چھوڑ کے گیا تھا, علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کو وہاں تک لے آئے ہیں کہ منفی سوچ کو مثبت سوچ میں بدلنا ہے. ہم اپنے بچوں کو, ہمارے پیرنٹس ہماری تربیت کرتے ہیں اچھے کپڑے پہنانے کی, بات چیت کرنے کی. سوچ ایک بڑا زبردست پہلو ہے کہ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو وہ اس کا کریکٹر بنتا ہے, اور کریکٹر پھر اس کے اعمال, یہ اسی طریقے سے وہ ہے, پھر کریکٹر اس کا اعمال بنتا ہے. اس کی طرف ہم آئیں گے. سہیل صاحب کی طرف ہم ایک سوال چھوڑ کر گئے تھے, لیکن سمیہ گوہر ہمارے ساتھ موجود ہیں. سمیہ, میرے ویورز کو بتائیے گا کیسے چل رہے ہیں آپ کے روزے؟ بہت اچھے الحمدللہ. اور آپ کی صحت کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ آپ کے روزے کافی اچھے چل رہے ہیں. ہاں جی, بس ٹائم اسکیجول سارا ڈسٹرب ہوا ہوا ہے, ڈفرینٹ چینلس پہ پڑھ رہی ہوں. اور اس کے علاوہ 2 قصیدے بھی میرے ریلیز ہوئے ہیں. قصیدہ بردہ شریف رمضان سے ریلیٹڈ, اور 1-2 نعتیں وہ بھی ان کے شوٹس چل رہے ہیں, تو وہ بھی انشاءاللہ آج کل میں ریلیز ہو جائیں گے. اچھا سمیہ, آپ بتائیے کہ سوچ کے اوپر آج کا ہمارا موضوع ہے. آپ اس وقت پاکستان کے تمام ینگ ٹیلنٹ کی اور تمام ٹیلنٹ کے لیے ایک بڑی انسپریشن ہے. ایک چھوٹی سی عمر میں آپ نے کافی زیادہ اچیومنٹس کی ہیں. تو آپ جس وقت اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس سے بہتر ہیں, اچھا آپ نے گایا بھی ہے, پڑھا بھی ہے, آپ کو پیچھے کر دیا جاتا ہے, کسی اور کو آگے لے آئی ہے. تو پاکستان میں کلچر ہے سفارش کا, پرچی سسٹم یہاں چلتا ہے. تو اس وقت آپ اپنی سوچ کو کہاں کس طریقے سے رکھتی ہیں, کیسے ڈس اپوائنٹمنٹ سے اپنے آپ کو بچاتی ہیں اور پازیٹیوٹی سے پھر آگے چلتی ہیں؟ میں پازیٹیوٹی تو اس فیلڈ میں بہت ضروری ہے. آپ کے مائنڈ کی جب تک آپ خود پازیٹیو نہیں ہے تو آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. جب تک آپ کی نیت صاف نہیں ہے آپ آگے تب تک بڑھ ہی نہیں سکتے. اور میں اگر کہیں کمپٹیشنز ڈفرینٹ میں نے کیے ہیں, ان میں اگر کہیں میری پوزیشن نہیں بھی آتی تو میں ڈس اپوائنٹ نہیں ہوتی. مطلب کہتی ہوں کہ شاید کوئی کمی رہ گئی ہو تو اور محنت کرتی ہوں. یہ رونا وغیرہ نہیں کرتی کہ ہوتی کہ میری فرینڈ وغیرہ اکثر ان کی پوزیشن نہیں آتی تو دے اسٹارٹ کرائنگ کہ ہماری پوزیشن نہیں آئی. لیکن میں کبھی نہیں روئی کہ کبھی میری پوزیشن نہیں آئی تو میں کہتی ہوں کہ چلو کوئی بات نہیں, لیکن جب کبھی آئی ہے تب فرسٹ ہی آئی ہے. ماشاء اللہ. اچھا, میں اپنے ویورز کو یہاں سے سمیہ کی ایک بات کرتا چلوں کہ جس طریقے سے کہا کہ میری پوزیشن کیوں نہیں آئی. انفارچونیٹلی پاکستان میں المیہ یہ ہے کہ جب سے اسکول جاتے ہیں, اسکول جانے سے لے کر پریکٹیکل لائف تک ہمیں نمبر گیمز میں دوڑایا جاتا ہے, پوزیشن لینی ہے, فرسٹ پوزیشن لینی ہے.
کبھی آپ نے اپنے بچے کو یہ بتایا ہے کہ جس وقت کمپٹیشن میں سمیہ بیٹھی ہے, اس کے ساتھ وہ تمام لڑکیاں بیٹھی ہیں جنہوں نے یہ شکوہ کیا کہ ہماری پوزیشن فرسٹ کیوں نہیں آئی, سیکنڈ کیوں نہیں آئی, تھرڈ کیوں نہیں آئی, کبھی انہوں نے یہ سوچا ہے کہ پورے پاکستان کی 22 کروڑ عوام میں سے جو ٹیلنٹ ہے سنگنگ سے ریلیٹڈ یا نعت خوانی سے ریلیٹڈ, وہ چیدہ لوگ ہیں, اور ان میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی کہ 1 لاکھ لوگوں میں آپ 100 لوگوں میں آ چکے ہیں. یہ آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہے. آپ کو تو سب سے پہلے یہاں ہی اللہ تعالیٰ کے آپ شکر گزاری نہ چھوڑیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پہنچا دیا, اور اگر آپ وہاں سے آگے نہیں جا رہے تو قسمت اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہیں. آپ نے اپنی لک کے اوپر بھی بلیو کرنا ہے. سمیہ کیا سنا رہی ہیں ہمیں؟ میں آپ کو حمد شریف سے جی ماشاء اللہ. لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ. سانسوں میں رواں ہے, سانسوں میں رواں ہے, سانسوں میں رواں ہے, سانسوں میں رواں ہے ذکر تیرا لبیک اللہ لبیک اللہ. ایک ہوک سنائی دیتی ہے مخلوق دہائی ایک ہوک سنائی دیتی ہے مخلوق دہائی دیتی ہے. ہونٹوں پہ ہے جاری, ہونٹوں پہ ہے جاری صدا لبیک اللہ لبیک اللہ. سبحان سبحان سبحان. تیرے ذکر کا ایسا گھیرا ہو کہ باطن کا دور اندھیرا ہو. تیرے ذکر کا ایسا گھیرا ہو کہ باطن کا دور اندھیرا ہو. ہمیں اپنے نور سے راہ دکھا, ہمیں اپنے نور سے راہ دکھا. لبیک اللہ لبیک اللہ. رحمت کا سر پہ سایہ ہو جب آخری وقت خدا آیا ہو. رحمت کا سر پہ سایہ ہو جب آخری وقت خدا آیا ہو. تو آؤں میں خوشی سے کہتا ہوا, میں خوشی سے کہتا ہوا
लबैक अल्लाह लबैक लबैक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत आवाज़। उस जिस तरीके से हमद बारी ताला से आगाज़ किया गया, अल्लाह ताला अपनी इस तारीफ़ के सदक़े, जो कि हम कभी भी कर नहीं सकते, हम हमेशा अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार होने की कोशिश करते हैं, मगर हम उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते। कोशिश अपनी हम पूरी करते हैं, और जो अपना उसका शुक्र अदा करते हैं डेफ़िनेटली वो फिर उनको अपने इनामात से ज़रूर नवाजता है। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम हर हाल में उसका शुक्र अदा कर सकें। मौजू की तरफ बढ़ते हैं। सुहेल साहब, सोच की बात हो रही थी, पॉजिटिव सोच का होना बड़ा ज़रूरी है। बच्चों की तरबियत की जाती है, आप डेफिनेटली एजुकेशन के सिलसिले से 10 साल से वाबस्ता हैं। सोच को किस तरीके से बच्चों की ग्रूम करते हैं कि आजकल हम देखते हैं कि बच्चे को इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, ये ज़िंदगी के मुख्तलिफ शुबा है, ज़िंदगी से उनका ताल्लुक़ जोड़ना है, तो हम उस मामले में उनकी सोच बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पॉजिटिव सोच किस तरीके से बनाएं पेरेंट्स? दुनिया के अंदर जिन अक़वाम ने तरक्की की है, वो घर, वो मुल्क तरक्की कर जिसके प्रैक्टिकली उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स, मेंटोर, रोल मॉडल होते हैं। अगर वालिदैन का दुनिया में नाम जिंदा रखता है सदियों तक, तो वो उसके बच्चे हैं। और वो इसलिए उनका नाम जिंदा रखते हैं कि वो अपने किरदार से, गुफ्तार से उनको इम्पैक्ट छोड़ते हैं। और आज का बच्चा नसीहत से ज़्यादा इस बात पर सीखता है जो उसके पेरेंट्स करते हैं। तो इसलिए पेरेंट्स अगर चाहते हैं कि वो उनका बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी जो उनके बच्चे हैं उनके लिए रोल मॉडल बने, उनको करैक्टर की उनको तरबियत दें कि हमारा बच्चा एक डॉक्टर इंजीनियर तो बनाना चाह रहे, उस नंबर के लेके आना चाह रहे हैं, क्या उसको करैक्टर दे रहे हैं, अपने करैक्टर से इंस्पायर करते। जिस बच्चे का उसकी माँ या बाप रोल मॉडल नहीं, वो बच्चा कभी। अच्छा सुहेल साहब, वफ़ा जो कहा जाता है खून में शामिल होती है, सीखी नहीं जा सकती, लाई नहीं जा सकती, ये इंसान के खून में भी होती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स ही नहीं होते, सोसाइटी से वो जो कुछ सीखती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात उन्हीं बच्चों में से कई पॉजिटिव सोच भी रखते हैं, नामवर भी हुए हैं। तो सोच का खून के साथ भी ताल्लुक़ है? वो भी है, लेकिन हमारी सोसाइटी में इम्पैक्ट है। जब जैसे मौलाना साहब है, ये हमारी सोसाइटी में बड़ा पॉजिटिव रोल अदा कर रहे हैं, ये इनकरेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, अच्छे काम करते हैं कि यू डू ग्रेट जॉब, वेल डन, उसको रिमार्केबल करते हैं। और एक जॉन मैसन कहता है, इफ़ यू आर इन एक्शन इंस्पायर टू अदर टू ड्रीम मोर, to learn more, to do more, then you become the leaders. जब हमारी सोसाइटी पॉजिटिव सोच को प्रमोट करेगी, उसको अप्रिशिएट करेगी, इसको इनकरेज करेगी, अच्छी सोच ऐसे ही जैसे एक दरख्त को पानी देना, अगर दरख्त को पानी नहीं मिलेगा मुरझा जाएगा, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हम जिंदा नहीं रह सकते। तो पॉजिटिव सोच को हमें प्रमोट करना है, अच्छे काम करने वाले को, चाहे वो घर के अंदर हो, चाहे घर के बाहर, चाहे उसके अपने बच्चे हों या उसके किसी के वालिदैन नहीं है, तो हमें प्रमोट करना है, अच्छे काम को प्रमोट करना है, अच्छी सोच को प्रमोट, चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर लाइफ। ठीक है, अल्लामा साहब आपकी तरफ बढ़ेंगे। पॉजिटिव सोच की बात हो रही थी तरबियत के हवाले से, तो उलमाए दीन हमारे किस तरीके से सोच की प्रिपरेशन की तैयारी करवाते हैं? देखिए जी, सोच का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो सोच हमारे माशरे का एक वो अंसर है कि जिसके ऊपर काम करने के लिए हर एक को अपना अपना हिस्सा शामिल करना चाहिए। अब सपोज़ अगर एक आदमी वालिद है और उसके सामने औलाद बैठी है, तो वो अपने औलाद की ज़हनी सतह इतनी ऊंची उसको ले कर के जाए कि उसके लोगों के अंदर रहते हुए उसको अगर कोई इसके सामने कोई ऐब ना आता है, लोगों की कोई नेगेटिव बात आती है, तो उसके अंदर से भी वो एक अच्छी बात को निकालने वाला बन जाए। जैसे कि हमारे बुज़ुर्ग फरमाते हैं और बड़ी खूबसूरत बात फरमाते हैं कि फ़िलहाल यानी सारी दुनिया के मुसलमानों को अपने से अफजल समझे, और फ़िलहाल आने वाले ज़माने के एतबार से पूरी दुनिया के गैर मुस्लिमों को अपने से ज़्यादा अफजल समझे। खुदा न खास्ता कल कलां किसी को भी अल्लाह ताला ईमान की दौलत से नवाजे और वो ऐसी अच्छी तरक्की करे और इतना नेकी के अंदर आगे बढ़े कि ये बंदा अपने नेकी के तकब्बुर में रहकर कहीं ये ना समझ बैठे कि मैं बड़ा हूँ और दूसरे बंदे को हकीर समझ बैठे, तो ये अल्लाह को बात नागवार गुजरती है। इसी पर एक वाक़या है, हज़रत ज़ुन्नूरैन मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत बड़े अल्लाह के बुज़ुर्ग वली हैं। तो अल्लाह ताला ने उन्होंने मुजाहिदे और रियाज़ात कर करके अल्लाह से वो मामला तय करवा लिया था कि जब वो
دھوپ کے اندر چلتے تھے آسمان کا بادل کا ایک ٹکڑا ان کے سر پر سایہ کرتا ہوا نظر آتا تھا۔ معاملہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ وہ سفر کرے دھوپ کے اندر، ان کے ساتھ ایک بدو غریب پردیسی آدمی بھی ساتھ سفر کرنا شروع ہو گیا کہ سایہ ہے میں بھی اس کے ساتھ ہی چل دیتا ہوں۔ تھوڑے سے آگے گئے تو ان کے دل میں بات آ گئی کہ یار میں نے تو ساری زندگی مجاہدے کر کے، ریاضات کر کے، نیکیاں کر کے، گناہوں سے بچ پر کر یہ میں نے مقام حاصل کیا ہے، یہ بندہ مفت میرے ساتھ سایہ حاصل کر رہا ہے، اس کا بھی اس میں کیا عمل دخل ہے، اس کو میں کیوں فائدہ دوں؟ بس آگے گئے تو آگے دو راہی آگے، ایک دائیں طرف موڑ رہا تھا، ایک بائیں طرف جا رہا تھا، تو یہ جو بزرگ تھے نا انہوں نے دائیں طرف جانا تھا، اس آدمی نے بائیں طرف جانا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل کو حکم فرمایا کہ فوراً سے پہلے اس پردیسی آدمی کے اوپر سایہ کرنا شروع کر دے، تو اس نے اس کے اوپر سایہ کرنا شروع کر دیا۔ تو آگے جا کے انہوں نے دیکھا کہ میں تو دھوپ میں چل رہا ہوں، انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تو نے میرے مخلوق کو حقیر سمجھا۔ یہاں اللہ والوں کی پکڑ ہو گئی، جیسے آپ نے شروع میں کہا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہاں بندے کے اوپر پکڑ آ گئی۔ تو دنیا کے اندر کسی بندے کو بھی حقیر نہ سمجھے، ہر بندے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خوبی رکھی، اس خوبی کا اظہار ابھی کر دے گا یا بعد میں ہو جائے گا اس کا کوئی پتہ نہیں، لیکن خوبی ضرور رکھی۔ کیا ہی خوبصورت بات ہے، اور میں یہاں جسے سہیل بشیر صاحب نے ابھی فرمایا اور علامہ صاحب نے اس کی اور زیادہ اچھے طریقے سے تشریح کی، میں چاہوں گا کہ ان تمام تر گفتگو جو اس پہلو پہ ہوئی ہے آپ کے سامنے رکھوں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو یہ عادات ان کی بنائیں کہ بیٹا یا اپنی بیٹی کو کہ آپ نے جہاں بھی گفتگو کی ہے، جہاں کہیں گئے ہیں شادی وغیرہ میں، یا آپ اپنے بچوں کو گھر چھوڑ کر گئے ہیں اور جب ہم واپس آتے ہیں تو ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ پیچھے کون کیا کیا کر رہا تھا، یعنی کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت یہ کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں چغلی غیبت کے بارے میں بتائے اور اس کی چیز میں اس کی تربیت ہوگی۔ ہمیں یہ میسج چھوڑ کے جانا چاہیے کہ جب ہم واپس آئیں یا کسی محفل میں ان کو ساتھ لے کر جائیں تو ان کو یہ پوچھیں کہ بیٹا جن لوگوں سے ملے وہاں آپ نے کون کون سے لوگوں کی کون کون سی اچھی چیزیں دیکھی۔ جب آپ ان سے یہ چیز پوچھیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر ان کے ذہن میں اچھی چیزوں کو پک کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ لیکن ہم انفارچونیٹلی ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کسی نے برا تو نہیں کیا، یعنی کہ ہر چیز میں ہم ان سے نیگیٹیوٹی کے بارے میں ہی پوچھتے ہیں، تو پھر ہم کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بچے پازیٹیو سوچیں، اچھا سوچیں، نیت کو ٹھیک کریں، کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم صرف اور صرف ایک بات کہتے نظر آتے ہیں، اگر نیت اچھی ہوگی تو ڈیفینیٹلی آپ اپنی بس نیت صاف رکھیں گے، آپ کے سارے کام ہوتے جائیں گے۔ یہ صرف ایک ڈائلاگ ہے جو ہمیں یاد ہو چکا ہے، لیکن ہم اس کے اوپر پریکٹیکلی عمل نہیں کرتے۔ سمیہ گوہر کی طرف بڑھیں گے اور گفتگو کا سلسلہ پہ یہیں سے شروع کریں گے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم ریکویسٹ کریں گے۔ ہر روز شب تنہائی میں، ہر روز شب تنہائی میں، فرقت کا جنون تڑپا کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دل مجبوری پہ روتا ہے، جب یاد مدینہ آتا ہے، ہر روز شب تنہائی میں، سجدوں کی کمائی ایک طرف، طیبہ کی گدائی ایک طرف، سجدوں کی کمائی ایک طرف، طیبہ کی گدائی ایک طرف، ہر چیز اس
حق ہر گئے بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں میرے سمایا نہیں. ہر روز شب تنہائی فرقت کا جنون تڑپاتا ہے دل مجبوری پہ روتا ہے جب یاد مدینہ سبحان اللہ. سبحان اللہ, کیا ہی خوبصورت آواز ہے. شب تنہائی میں یعنی کہ آپ کیا ہی ایک ایسی چیز ہے. تنہائی کا عالم بھی ایک بڑی نعمت ہے. اگر انسان اپنی تنہائی کو پاک رکھتا ہے تو وہ کتنا برگزیدہ اور اللہ تعالیٰ کے کتنا قریب ہے. اور یہ ایک وہ جگہ ہے جہاں آپ کو دنیا نہیں دیکھتی, صرف آپ کا پروردگار آپ کو دیکھتا ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ اپنی تنہائی کو پاک رکھو تو تمام تر چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی. علامہ صاحب, آپ کی طرف میں آؤں گا. ایک تو آپ بات مکمل کرنا چاہ رہے تھے, میں چاہوں گا وہ بات بھی مکمل کریں. اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ خواب دیکھو, بڑے خواب دیکھو, اور یہ تمام تر خواب ہم دکھا رہے ہوتے ہیں اپنی جنریشن کو, اپنی یوتھ کو, کہ وہ ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, امیر ہونے کے لیے خواب دکھا رہے ہوتے ہیں. علماء دین بھی کیا خواب دیکھتے ہیں اپنی تمام تر چیزوں کو اپ گریڈ کرنے کے لیے, مزید اچھا کرنے کے لیے, امپروو کرنے کے لیے؟ جی, پہلے تو سابقہ بات تھوڑی سی رہ گئی تھی. اچھا, بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں بچوں کی تربیت آج کل ماں باپ نہیں کر رہے, بچوں کی تربیت ٹی وی کر رہا ہے. ماں باپ سائڈ پہ ہیں, بچے بیٹھے ہیں, صبح سے لے کر شام تک موویز دیکھ رہے ہیں. اس کے اندر کیا آ رہی ہیں, ساس بہو کا جھگڑا آ رہا ہے, اس میں فلاں چیزیں آ رہی ہیں, اس میں فلاں چیزیں آ رہی ہیں. تو وہ ساری کی ساری چیزیں بچے اڈاپٹ کر رہے ہیں. آہستہ آہستہ پھر وہ بچے سیم وہی کام کر رہے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے بھائیوں کے ساتھ, سب کے ساتھ وہ کر رہے ہیں. تو بچے ایک کورے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں, وائٹ کاغذ کی طرح ہوتے ہیں. اس کے اوپر جو آپ لکھیں گے وہ محفوظ ہو جائے گا. تو بچہ جو ہے نا آپ کو وہ دیکھ رہا ہے, آپ کی کاپی کرنے کی کوشش کرے گا. اگر آپ بچوں کو سچ سکھائیں گے تو بچہ سچ بولنے کی عادت ڈال لے گا. اگر آپ بچے کو بری بات سکھائیں گے, بچوں کے سامنے ماں باپ لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں, تو بچے آہستہ آہستہ اپنے طبیعت کے اندر وہ چیز شامل کر لیں گے. بچوں کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرنی, کوئی راز کی بات ہے تو بچوں سے الگ ہو کر کے کرنی ہے. اگر بچوں سے گھر کے بارے میں تھوڑے بڑے ہو گئے, آپ نے مشورہ لینا ہے تو ان سے آپ مشورہ مانگیں کہ بیٹا ہم نے یہ کام کرنا ہے, تو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے, کیا مشورہ آپ کا. یعنی گھر کے اندر آپ مشورے کا عمل شروع کریں. پھر دیکھیں آہستہ آہستہ آپ کے بچوں کی سوچ کھل کے سامنے آئے گی. پھر جو بچہ جس جذبے کا ہوگا, جس سوچ کو ہوگا, آپ اس سے اسی فیلڈ کے اندر اس کو لے کر کے جائیں. زبردستی اس کے اوپر نہ ٹھونسیں آپ. ایک بچہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا, ایک بچہ جو ہے نا کسی اور فیلڈ میں جانا چاہتا. ویسے ہمارے آج کل کے بچے کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے, وہ کہتے ہیں ہمیں کھیلنے دیں, ہمیں ہمارے شوق پورے کرنے دیں. لیکن پیرنٹس کہتے ہیں کہ فیوچر بنے. کسی کو سنگنگ کا شوق ہے, کسی کو کھیل کا شوق ہے, کھیل میں بھی مختلف کھیلیں ہیں. لڑکوں کو آپ کو پتہ ہے زیادہ تر بچے جو ہوتے ہیں ان کو کرکٹ کا بہت شوق ہوتا ہے, لیکن پیرنٹس کہتے ہیں بیٹا ایجوکیشن کی طرف آ جاؤ. تو وہ ایکچولی علامہ صاحب وہ زبردستی تھوڑی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. وہ تو یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ایجوکیشن ان کا سرمایہ ہے, تو وہ پھر کیا ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر بس بچوں کو کھیل کی طرف بھیج دیں. اس میں عبد الرحمان بھائی ٹائم ٹیبل ہے.
آپ بچوں کے لیے 1 گھنٹہ رکھیں اسٹڈی کا, 1 گھنٹہ کسی اور کا. 1 گھنٹے میں اسٹڈی کہاں ہوتی ہے؟ آج ہمارے پاس ماشاءاللہ ایجوکیشن سے تعلق رکھنے والے بھی موجود ہیں. علامہ صاحب آج تو ہم آپ کو جو ہے نا چاہیں گے کہ آپ بھی اس میں کھل کر بات کریں. بکس ہی ایک بک ہے اور تقریباً 10-15 کلو کا بیگ ہے ماشاءاللہ سے ہمارے جو اساتذہ کرام نے ہمیں نوازا ہے, تو وہ 1 گھنٹے میں کہاں ایجوکیشن کمپلیٹ کریں گے؟ میں مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ آپ ٹائم ٹیبل مینیج کریں. آپ کہیں گے اتنا وقت ہم نے دینا ہے اسٹڈی کے لیے, اتنا وقت دینا ہم نے کھیل کے لیے, اتنے وقت ہم نے گھر کے کام کاج میں بھی بچوں کو شامل کرنا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ بچے فارغ رہ کر, کہتے ہیں نا خالی ذہن شیطان کی دکان ہوتا ہے. تو ایک بچہ خالی بیٹھا ہوا ہے, خالی اس ذہن ہو کر کے بیٹھا ہوا ہے, اس کے ذہن میں غلط خیال. کیا ہم اس کا مزید پوچھیں؟ لیکن علامہ صاحب وہ میں سوال میں ایک جو آپ سے عرض کیا تھا کہ علماء دین بھی خواب دیکھتے ہیں, اور اگر دیکھتے ہیں تو کس لیول کے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں جی, خواب تو ہر بندے کو دیکھنا چاہیے. خواب کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہتا ہے. تو دنیا کے اندر ہر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا مستقبل اچھا ہو جائے, میرے مستقبل مجھے اچھی سی گاڑی مل جائے, مجھے اچھا گھر ملے, میرے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں, اچھے پھل ہمارے گھر میں آئیں, ہمارا. علماء دین بھی یہ سوچتے ہیں؟ اچھا, تو یہ کیا کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ بھائی وہ اگر تبلیغی جماعت کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, کوئی عالم دین کو سن لیتے ہیں, تو وہ ہمیں کہیں گے جی چلو 3 دن کے لیے عبادت کے لیے چلو, تو وہ ڈرتے ہیں, بھاگتے ہیں اس معاملے میں ہم لوگ کہ بھائی یہ ہمیں کہیں مولوی نہ بنا دے, جو آج کل کا ایک لفظ ہے. تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ سر جی وہ تو ہمارے معاشرے کی ایک نا نیگیٹو سوچ ہے جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں نا جی, نیگیٹو سوچ ہے. باقی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں الحمدللہ دعوت تبلیغ کی محنت سے جتنے بھی لوگ جڑے ہیں نا, وہ جرائم کے اندر کمی آئی ہے, جرائم کے اندر کمی آئی ہے. باہر کے ملکوں میں ہماری جماعتیں جاتی ہیں, باہر کے لوگ ہمیں کہتے ہیں دوسرے ملکوں کے. اچھا, ہم باہر کے ملکوں میں ویسے چلے جاتے ہیں, ابھی پاکستان میں بہت بگاڑ ہے, ویسے پاکستان میں کام کرنے کی زیادہ بھی ابھی ضرورت ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جی آپ لوگوں کو استقامت دے. آپ جہاں بھی جائیں, جس کے لیے بھی جائیں, دین کی خدمت کے لیے جا رہے ہیں, یا آپ لوگوں کی بڑی خوش نصیبی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے چنا ہوا ہے. سہیل صاحب, خواب کن لوگوں کو دیکھنے چاہیے؟ جو زندہ ہے. اگر خود کو میں زندوں میں شمار کرتا ہوں اور خواب میں دیکھتا تو میں بھی ان کی مانند ہوں جو قبرستان میں سوئے. اگر ایک شخص خواب نہیں دیکھتا تو وہ بھی اس شخص کی مانند ہے جو قبرستان میں ہے. بحری جہاز جو ہے وہ سب سے سیف سمندر کے بیچ میں ہے. اگر وہ بحری بیڑے پر لگا تو وہ سیف نہیں ہے. ایک جہاز جو ہے وہ ایئرپورٹ پر سیف, لیکن وہ اس لیے بنایا گیا کہ وہ صرف وہاں پر ہی رہے گا, وہ ہوائی اڈے پر, وہ فضا کے اندر ہے. اس زندگی میں اگر ہماری زندگی میں ڈریم نہیں ہے, خواب وہ نہیں جو ہم رات کو سوتے دیکھتے ہیں, خواب جو ہمیں جگاتے ہیں, ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں, ہمیں تحریک بخشتے ہیں. جیسے ہمارے ملک پاکستان کی تعبیر, تو اس کے لیے بھی خواب علامہ اقبال, ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ نے دیکھی کہ یہ ایک ایسا خطہ ہونا چاہیے یہاں پر مسلمانوں پر ایک خطہ ہونا چاہیے جہاں سے آزادی سے وہ اپنی زندگی گزار. تو کوئی بھی آج سکسیزفل سٹوری دیکھتے اس کے پیچھے ایک ڈریم تھا. آپ کوئی بھی شخص دیکھتے ہیں وہ ناکام سے کامیاب بنے, عام سے خاص بنے, معمولی سے غیر معمولی. اچھا, خواب ہی دیکھنا ہے, خواب دیکھنا ہی کافی ہے کہ اس خواب کے لیے کام کرنا بھی ضروری ہے؟ If you believe big, think big, dream with result will be big. اس کے لیے آپ کو جو دے مسلسل کرنی ہے. بڑا شخص بننے کے لیے بڑی قربانی, بڑی جدوجہد, اور اس کے لیے آپ کو اپنا ٹائم دینا پڑے گا. یہ نہیں کہ ڈریم دیکھ لیا اور اس کے بعد بس یہ, اس کے لیے آپ کو پوری پلاننگ کرنی پڑے, ٹارگیٹ رکھنا پڑے گا, اپنے آپ کو اس کے لیے ریڈی کرنا پڑے گا. تو یہ ایک بٹرفلائی تھیوری ہے جس کو ڈیرن ہیڈی کرتا ہے کہ ڈیلی کی روٹین آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کا ضرور افیکٹ ہوگا. اگر آپ کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, آپ کو ضرور اس کا نتیجہ ملے گا. اگر آپ سستی, کہلی, لاپرواہی کام نہیں کریں اس کا بھی ضرور نتیجہ بنے گا. اگر ایک بزنس کی طرف آپ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, اچھا دے رہے ہیں, تو وہ ایک دن میں ایک بڑی امپائر کھڑے کرے گا. اور ایک دن آپ بزنس پر جاتے نہیں اس پر, تو وہ بھی ایک دم نیچے آئے گا. تو یہ کوئی چیز بھی ہارٹ اٹیک اچانک نہیں ہوتا, اس کے لیے چیزیں برگر کھاتے ہیں, بڑی آپ سٹریس میں رہتے ہیں, اسموکنگ کرتے ہیں, تو ایک پھر وہ ہارٹ اٹیک کی طرف جا رہے ہیں. کامیابی کے لیے چھوٹی چھوٹی لٹل تھنگ میک بگ تھنگ. آپ ایفرٹ کرتے ہیں, کچھ عرصے بعد وہ آپ کی چھوٹی چیز بڑی چیز بن گئی. اچھا علامہ صاحب, کوئی ایسا سسٹم بھی ڈیولپ ہو رہا ہے مدارس تو ماشاءاللہ بہت کام ہو رہا ہے, بڑی ورکنگ ہو رہی ہے, ڈاکٹر انجینئرس پروڈیوس کریں ہمارے مدارس, اور بڑا ایک زبردست سسٹم چل رہا ہے. تو احادیث کی جو کتب ہیں, جب مفتی کا کورس کیا جاتا ہے, ماسٹر کرنے کے ساتھ ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں احادیث ہیں اور مختلف کتب سے ہیں. تمام امام ابو حنیفہ, حنبل, مالکی, تمام کی وہ کتب کی وہ احادیث یاد کرنا ضروری تاکہ اس کو پتہ چل سکے وہ کہاں سے کوئی ریفرنس کوٹ کرنا ہو. تو
تمام تر زندگی ایک مدرسے کا طالب علم اپنی زندگی کا ایک حصہ اسی میں وقف کر دیتا ہے. کوئی ایسی پلاننگ اس میں تدریس میں کیوں نہیں کی جاتی کہ ساتھ ساتھ یہ اس سسٹم کو بھی چلائے اور ساتھ ساتھ اپنے معاش کو بہتر کرنے کے لیے, دنیاوی سسٹم کو چلانے کے لیے اس کی بھی تربیت ہو, جس میں اس طریقے سے جو میرا کہنے کا ہے کہ ایک مفتی اگر 5 سال میں بنتا ہے تو وہ اس پروسیجر کو 10 سال پر لے جائے, تاکہ وہ ساتھ ساتھ اپنے دنیاوی سسٹم کو بھی اسٹرانگ کر سکے, تاکہ وہ اچھے طریقے سے اپنی گرپ بنائے, ایک اچھا ڈاکٹر بنے, ایک اچھے انجینئر بنے, یا دنیاوی معاملات کو چلائے, ایک اچھا کاروبار کرے, اور پھر دین کی خدمت میں اس کو کسی قسم کے معاوضے کا انتظار نہ ہو. عبد الرحمان صاحب, اصل میں عرض یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا دینی مدارس کا جو نصاب تعلیم ہے نا, وہ الحمدللہ پرفیکٹ ہے. اتنا پرفیکٹ ہے کہ آپ پچھلے دنوں وفاق المدارس کا ایک پرچہ آؤٹ ہو گیا کسی طریقے سے, اور ناظم تعلیمات کو رات کو پتہ چلا, رات کو 10 بجے کے پرچہ آؤٹ ہو گیا. انہوں نے راتوں رات پرچہ دوبارہ سے بنوایا, پیپر بنوانے کے بعد پورے امتحانی مراکز میں, سینٹرز میں پہنچایا پورے پاکستان میں, اور صبح 8 بجے پیپر سٹارٹ ہونا تھا کہ پیپر کے سٹارٹ ہونے سے پہلے پیپر جو تھا نا وہ امتحانی سینٹر میں پہنچا ہوا تھا. اتنا پرفیکٹ اور اتنا زبردست قسم کے نظام تعلیم ہے کہ آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے الحمدللہ. یہ سر جی 1857 سے لے کر کے اب تک آج کے دن تک الحمدللہ ہمارا مدارس کا نظام ہے, بہترین نظام کا, بالکل درس نظامی کے نام سے ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ اب ہم پاکستان کے اندر بہت بڑے بڑے مدارس نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا ہے کہ وہ تعلیم کے فراغت کے بعد, فارغ التحصیل ہونے کے بعد ان کو کورسز کرواتے ہیں. صحافت کا باقاعدہ کورس ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد لینگویج کا باقاعدہ کورس ہوتا ہے. مجھے باقاعدہ یہ چائنیز لینگویج آتی ہے, عربک تو ویسے ہی ہے. تو یہ الحمدللہ ہم یہ میں یہ چاہ رہا تھا, میرے ویورز یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ ساتھ ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس وجہ سے بھی شاید اس طرف نہیں آتے کہ سارا کچھ چھوڑ کے صرف دین ہی پڑھنا پڑے, ساتھ ساتھ دنیاوی اور دینی تعلیم کو ساتھ لے کر چلا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ عبد الرحمان صاحب, اصل میں نے صبح سے لے کر 8 بجے سے لے کر نا شام 4 بجے تک ایسا کوئی ٹائم ہوتا ہے نا کہ اس کے اندر بس وہی سلیبس ہی کور ہو سکتا ہے. بہت ہے, کیونکہ وہ سلیبس بہت زیادہ ہے, تو اس کے اوپر بچے کے اوپر پھر وہ ایکسٹرا بچے کرتے ہیں ماشاءاللہ. سیکنڈ ٹائم جو ہے نا وہ پرائیویٹ پڑھتے ہیں, تو بہت سارے مدارس ٹیچر بھی ہائر کرتے ہیں, ان کو بچوں کو پورا ماحول دیتے ہیں, بچے پڑھتے ہیں. اور الحمدللہ یہ پچھلے یہ جو تھا سروس پبلک کمیشن میں الحمدللہ ہمارے ایک بچے کی پوزیشن بھی آئی تھی. تو یہ الحمدللہ ٹھیک ہے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہم رخ کریں گے, اور آج کی جو گفتگو ہے مدارس, ایجوکیشن سسٹم اور انسان کی کامیابی, ڈریم کس طریقے سے دیکھنے ہیں. سہیل صاحب نے فرمایا کہ صرف ڈریم دیکھنا نہیں ہے, بڑا ڈریم ضرور دیکھنا ہے, لیکن پھر اس کے اوپر اپنی ہر چیز بھی قربان کرنی ہے. جتنی بڑی قربانی اتنا بڑا نتیجہ. سمیع گوہر ہمارے ساتھ موجود ہیں, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم ان سے سنیں گے. ساڈے ول سونے نگاہ کدوں ہونیاں, ساڈے ول سونے نگاہ کدوں ہونیاں, دسو منظور ایک ایک ذرے وچ رکھیاں شفاواں نے, ایک ایک ذرے وچ رکھیاں شفاواں نے, بوس تیرے قدماں دتے جناراں نے, دتے جناراں. کیا بات, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ساڈیاں نصیباں
विच साडे नसीबां विच ओ रावां कदों होणियां साडे वल सोहणिया आका एहो सदराने सीने विच पालिया आका एहो सदराने सीने विच पालिया चुमांगा मैं जाके कदों रोज दिया जालिया रोज दिया जालिया सजनों ते तेरी सजनों ते तेरी बताओ कदों होणियां साडे वल सोहणिया निगाहां कदों होणियां साडे वल सोहणिया सुभान अल्लाह। और डेफिनेटली हर मुसलमान जो है इस बात का मुतलाशी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी निगाह करम फरमा दें और हमारी दीन दुनिया सब कुछ सवर जाए, मुतलाशी हैं। और इस बाबरकत महफ़िल के सदक़े इल्तिजा करते हैं, गिड़गिड़ा कर रब्बे बारी ताला की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें हर हाल में कबूल फरमा ले। तेरे आजिज़ बंदे हैं, ख़ताकार हैं, गुनाहगार हैं, लेकिन या अल्लाह अज़्ज़ व जल तेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती हैं। और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए रो रो कर दुआएं फरमाया करते थे, या अल्लाह अज़्ज़ व जल ऐसे मामलात फरमा दे, ऐसी तमाम तर चीज़ें आसान फरमा दे, आसानी वाला रिस्क दे दे कि जो तेरी इबादत का हक़ है, जो तेरा हक़ है, उसको भी हम उसी दिलजोई के साथ मुकम्मल करें, पूरा करें जिसका तू हमसे तलबगार है और जिससे तू हर बंदे से तवक्को करता है। हम तेरी बारगाह में दुआगो हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से, वसीले के सदक़े से हम इस चीज़ को तेरी बारगाह में पेश करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी लम्हात हैं। जिस तरीके से सुहेल बशीर साहब और अल्लामा सुफियान गौरी साहब आज एजुकेशन सिस्टम, अपनी मोटिवेशन, अपनी सोच के ऊपर किस तरीके से ग्रूमिंग करनी है हमें रोशनाई फरमा रहे हैं। सुहेल साहब, प्रोग्राम के आखिरी लम्हात हैं और मैं चाहूँगा कि इस वक्त पूरी पाकिस्तान की आवाम मुंतज़र है, कोई ऐसा मैसेज जो इस वक्त मुतलाशी है, आपको लगता है कि हमारी जनरेशन को बस यही चीज़ चाहिए। इस मुआशरे के अंदर मैं समझता हूँ एक थपकी देने वाले हाथ की और सुनने वाले कान की कमी। जब तक हम किसी थपकी नहीं देंगे, अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो दर हकीकत हम तरक्की नहीं कर सकते। तो दरख्त जो है वो अपने लिए छाँव नहीं देता, दरिया अपने लिए नहीं बहता, सूरज की रोशनी दूसरों के लिए, हमें दूसरों के लिए जीना है, दूसरों के लिए अच्छा सोचना है। हम एक किसी को अच्छा लफ्ज़ बोल सकते हैं, इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, एक गिलास पानी के बराबर कुछ भी नहीं कर सकते, हाथ उठा के उसके लिए दुआ तो कर सकते हैं। ये तब्दीली तभी आनी है, चेंज तभी आनी जब हम दूसरों के लिए बेहतर सोचेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे। दर हकीकत जब आप किसी को मोटिवेट कर रहे होते हैं तो दर हकीकत अपने आप को मोटिवेट करते हैं। तो इसलिए मैं व्यूअर्स अपने तमाम यूथ को ये मैसेज दूंगा कि अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी के अंदर बेशुमार सलाहियतें दी, अपने को देखने की, सुनने की, चलने की। ये बहुत बड़ी आपको अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी आपको अल्लाह सलाहियत दी है। जो सबसे बड़ी डिसेबिलिटी है वो सोच की है, जो आगे नहीं बढ़नी, जो हमारे ड्रीम को किल करती। तुम नहीं कर सकते, तुम नालायक हो, तुम छोटे ख़ानदान से रखते हैं, तुम्हारे पास वसाइल नहीं। तो ये उसके अंदर की नाकामी है, उसके अंदर का खौफ है। इसको दूर करें। आज दुनिया में वो लोग आगे बढ़ रहे हैं जिनके बाजू नहीं, जिनके टांगे नहीं, लेकिन उनके अंदर एक अज़म है, यकीन है, एक क़ुव्वत है। यस वी कैन डू, वी हैव द एबिलिटी। तो आपके भी अल्लाह ताला ने मसाइल अल्लाह ताला ने आपको इस दुनिया में पैदा किया, तो आपके लिए बेशुमार अपॉर्चुनिटी हैं। तो बड़ी सोच के साथ, बड़े यकीन के साथ, बड़े कोशिश के साथ
کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ علامہ صاحب جی میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مثبت سوچ ہونے کے لیے آدمی کو صحبت کی بھی بہت اچھی ضرورت ہے، اور صحبت آدمی کو نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ضرور رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت آدمی کو ہمیشہ نیک بناتی ہے، اور برے لوگوں کی صحبت آدمی کو ہمیشہ برا بناتی ہے۔ اگر ایک آدمی اپنے آپ کو لوہار کی دکان پر جاتا ہے، بابا حق بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر آپ ایک بھٹی والے کے پاس جاتے ہو اور اپنے کپڑوں کو جتنا چاہے بچا کر کے بیٹھو گے، پھر بھی کوئی نہ کوئی چھینٹ تمہارے کپڑوں پر ضرور پڑ جائے گی۔ اور اگر تم کسی خوشبو والی دکان پر جاتے ہو، اگر تم خوشبو نہیں بھی خریدتے لیکن خوشبو کے جھونکے تمہیں مفت میں ضرور ملیں گے۔ لہذا ایک اچھا آدمی بننے کے لیے بندے کو اچھی صحبت کی بھی ضرورت ہے، اچھے دوست کا چناؤ کریں، اچھے صحبت اختیار کریں۔ انشاءاللہ ایک وقت قریب آئے گا، بہت جلد آئے گا کہ آپ انشاءاللہ ترقی کے منازل بڑی تیزی کے ساتھ طے کرنا شروع کر دیں۔ بہت شکریہ علامہ سفیان غوری صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ سہیل بشیر صاحب آپ کا ایک مرتبہ پھر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، آپ کی گفتگو کا، اور پروگرام کے ساتھ ساتھ ہم سمیہ گوہر کا بھی بہت جو ہے جی مشکور ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمد باری تعالیٰ سے آج کی اس محفل کو چار چاند لگائے۔ آپ سب لوگوں کا بھی بہت شکریہ، اور یہ شکریہ اسی وقت یقین میں بدلے گا، اس میں اور زیادہ مٹھاس آئے گی کہ جس طریقے سے آج کے مہمانان گرامی نے گفتگو کی، اور محض یہ گفتگو اس پروگرام کے لیے نہیں ہے، ہر زندگی میں انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ ہدف کے پلیٹ فارم سے ہدف کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اچھی آواز اچھے لوگوں تک پہنچے، اور یہاں وہ لوگ جو اس وقت مایوسیوں کا شکار ہیں، لوگ وہ بھی اچھے ہیں۔ کسی کی برے انسان سے کبھی نفرت نہ کرو، اس کی برائی سے نفرت کرو، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کے لیے بھی دعا گو ہوں اگر ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان عبد الرحمان کو، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔